सौतेली माँ ने मुझे बरहना लिबास पहनाकर एक बदनाम गली में खड़ा कर दिया था। महज 17 साल की थी, जिस्म फरोशी का मतलब भी ना जानती थी। जब एक अमीरजादे ने मेरी तरफ गाड़ी रोकी, मैं घबराकर पीछे होने लगी और बोली, प्लीज़ मुझे मत ले जाओ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जिस पर वो मुझे दिलचस्प नज़रों से देखने लगा और फिर ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। मैं सारे रास्ते रोती रही और उसे बताती रही कि सौतेली माँ ने ज़बरदस्ती यहाँ खड़ा किया था, पर वो मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गया। पत्थर हो गई जब इसने एक मुकम्मल लिबास मुझे दिया और बोला, मेरी सांसें जैसे रुक ही रही थी। सर्दी नहीं थी, लेकिन मेरे जिस्म पर कपड़े ना होने के बराबर थे। मैं सहम कर गली के कोने में खड़ी थी, दीवार से लगी, जैसे दीवारों में समाना चाहती थी। ना समझ में आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे इर्द गिर्द रोशनियों की चमक, नीम तारीकी में छुपे चेहरे और वो अजीब सी मुस्कुराहटें, सब मुझे कांटे की काटने को दौड़ रहे थे। मेरा नाम महानूर है, उम्र 17 वर्ष, और आज पहली बार मैंने जाना कि इंसान को कैद में डालने के लिए जंजीरों की ज़रूरत नहीं होती। खड़ी क्या क्या हो जाओ, आगे गाहक आएंगे तो भाव लगाना सीखोगी। ये आवाज़ मेरी सौतेली माँ की थी, जो मुझे धकेल कर इस गली में ले आई थी, मुझ में वो लिबास पहनने पर मजबूर किया जिससे मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाना चाहती थी। मैंने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन वो सिर्फ हंसती रही, जैसे मेरी बेबसी इसे मज़ा दे रही हो। मैंने अपने हाथों को खुद से लपेट रखा था, आंखें झुकी हुई थी। एक लम्हे को दिल दिल किया भाग जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊं, तो कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। मेरे अपने तो कब के पराये हो चुके थे। पहली बार है कि किसी ने पीछे से कहा। मैंने मुड़ कर देखा, एक औरत शायद 30 के दहाई में थी, आंखों में लबों पर खून जैसी लिपस्टिक। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ नजरें झुकाए। वो हंस दी। सबका पहला दिन ऐसा ही होता है। मेरा पहला दिन नहीं, वो मेरे लिए आगाज़ नहीं, अख्ताम था। एक ऐसी लड़की के लिए जिसने हमेशा इज्जत और सुकून का ख्वाब देखा था। मेरे माँ बाप का साया कब छिन गया याद नहीं, लेकिन ये याद है कि सौतेली माँ ने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से लेकर आज तक वो मुझे सिर्फ बोझ समझती रही, और आज इसने फैसला कर लिया था कि इस बोझ को बेचकर पैसे कमाया जाए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कोशिश की इन्हें रोकने की, पर वो नहीं रुके, और आंखें बंद करते वो मंजर आंखों के सामने आ गया। माँ ने मेरा हाथ खींचकर मुझे आईने के सामने खड़ा किया था और मेरे तन पर वो लिबास डाल दिया था, जो मेरे लिए जहर से भी ज़्यादा बदतर लग रहा था। खूबसूरत लग रही हो, ऐसे ही तो अच्छे दाम लगेंगे। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा कहना कभी किसी ने कौन सा माना था। अचानक एक शोर सा हुआ मेरे कानों में, एक हॉर्न की आवाज़ गूंजी। कुछ लम्हों के लिए सारी गली जैसे रुक गई। औरतें इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। मैंने भी सर उठाकर देखा। दूर से आती एक महंगी चमचमाती गाड़ी, स्याह रंग, शीशे काले, आवाज़ मध्यम, जैसे किसी गैर हकीकी दुनिया से ये गाड़ी आ रही हो, जैसे किसी फिल्म का सीन हो जो मेरे सच सामने सच बन चुका था। मेरा दिल जैसे धक से रह गया। गाड़ी सुस्त रुई से आगे बढ़ने लगी। मेरे कदम सामने आकर रुकी। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों से खिसक गई हो। मैं मज़ीद पीछे हट गई, दीवार के साथ लगी, जैसे इसमें छुप जाऊं। गाड़ी के इंजन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़ोर से मेरी धड़कनें गूंज रही थी। औरतें सरगोशियाँ कर रही थी। ये शायद ख़ास ग्राहक है, नई लड़की को देखने आया है, लगता है। देख, वो इसे ही देख रहा है। मैंने हिम्मत करके निगाह उठाई। गाड़ी का अगला शीशा नीचे हो चुका था और अंदर से एक मर्द मुझे घूर रहा था। इसकी आंखों में हैरत थी, लेकिन वो हैरत बेहयाई जैसी नहीं थी, जैसे वो कुछ तलाश कर रहा हो, जैसे इसकी नज़र मेरे चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली, लेकिन इसी लम्हे मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं, कुछ जागा। मेरी उंगलियां फिर दुपट्टे के कोने को गिरफ्त में ले चुकी थी। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी हलचल थी, खौफ भी था, तजस्सुस भी। सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानती थी कि क्या क्या चाह रही हूँ। सिर्फ इतना जानती थी कि मेरी कहानी का कोई मोड़ आया है। वो गाड़ी जो मेरे सामने आकर रुकी थी, सिर्फ एक सवारी नहीं थी, वो शायद मेरे कैद खाने से निकलने का पहला दरवाज़ा थी। गाड़ी के शीशे नीचे हुए और अंदर से एक मर्द ने बाहर देखा। इसकी आंखों की तेज़ी ने मुझे साकत कर दिया। वो लम्हा जिसे किसी और वक्त से आया हो, जैसे वक्त थम गया हो। इसका चेहरा गहरे खदोखाल से बना हुआ, आंखों में थकन, मगर एक खास कशिश। इसने चंद लम्हे मुझे देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा, फिर बगैर कहे गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला। इसका कद लंबा था, लिबास साफ सुथरा, चाल में एतमाद। वो सीधा मेरी तरफ आया।
میرا جسم کانپنے لگا لیکن میں ہلی نہیں۔ میں اتنی دیر سے خوف میں جمی کھڑی تھی کہ اب چلنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ وہ قریب آیا اور غور سے مجھے دیکھنے لگا، پھر نرم آواز میں بولا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لیکن میرے لبوں پر جیسے پھکل پڑ گیا۔ میں کچھ نہ بولی، بس آنکھیں جھکی رہیں اور ہاتھ دوپٹے کو سینے پر مزید کھینچتے رہے۔ اس نے ایک لمحے میں میری خاموشی کو دیکھا، پھر اچانک ایک فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھا، میرا بازو پکڑا، مجھے آہستہ سے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے کہا، ایک لمحہ مزاحمت کی جیسے میں چلنا نہیں چاہتی، مگر اس کی گرفت نرم ہونے کے باوجود مضبوط تھی۔ میں کچھ نہ بولی لیکن میرے آنسو بہنے لگے۔ دروازہ کھلا اور میں آہستہ سے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی گلی سے نکلنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، میرے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن میں اب بھی خاموش تھی۔ جب گاڑی گلی سے نکل کر سڑک پر آئی اور ہموار راستے سے چلنے لگی تو اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں وہاں زبردستی لایا گیا تھا؟ یا یہ سنتے ہی جیسے پھٹ پڑی ہوں میں۔ روتے روتے میں نے ساری بات بتانا شروع کی۔ میں کون ہوں، کس نے لایا، کیوں لایا۔ میں رکی نہیں، الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، آنسو آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے، لیکن ہر لفظ جیسے میرے اندر کی اذیت کو باہر نکال رہا تھا۔ میں سب کہہ گئی، وہ لمحے میں جو میں نے سہنے تھے، وہ آنکھیں جن سے شرم کے مارے نظریں نہیں ملتی تھی، وہ چیخیں جو میرے اندر دفن تھی۔ گاڑی خاموشی سے چلتی رہی، اس کی نظریں سڑک پر تھی لیکن اس کا دھیان میری ہر بات پر تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، کوئی تسلی نہ دی، کوئی فلسفہ نہ سنایا، بس سنتا رہا۔ خاموشی کسی اور قسم کی تھی، نہ ہمدردی کی، نہ لاتعلقی کی، بس مکمل توجہ کی۔ میرے آنسو روکنے لگے، الفاظ تھمنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی نم آنکھوں سے باہر دیکھنے لگی۔ اس نے گاڑی موڑی اور ایک لمبی سڑک پر آیا جو شہر سے باہر نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آس پاس درختوں کی قطاریں تھیں، ہواؤں میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ میں نے خود کو تھوڑا سا سمیٹا، لیکن اب میرے چہرے پر وہ خوف نہیں تھا جو پہلے تھا۔ شاید آنسو نے مجھے وقتی طور پر ہلکا کر دیا تھا، شاید گاڑی کی رفتار نے مجھے کسی اور دنیا میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ میں اب خاموشی سے بیٹھی ہوئی شیشہ دیکھ رہی تھی، اپنی شیبہ میں ایک اجنبی تلاش کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر اب بھی دکھ تھا لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن آ چکا تھا۔ اس نے ایک دفعہ آئینے سے میری طرف دیکھا، پھر نظریں ہٹا دیں۔ گاڑی کی رفتار کم ہوئی، جیسے کسی منزل کے قریب پہنچ رہے ہوں۔ میں کچھ بھی نہ بولی، نہ کچھ پوچھا، بس اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ گاڑی اب ہموار زمین پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے کسی داخلی راستے سے گزر رہی ہو۔ یہ لمحہ، یہ سفر میرے لیے اغوا جیسا لگ رہا تھا۔ نجات میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی جب آخری بار مڑی تو سامنے ایک وسیع لوہے کا گیٹ کھلا اور اندر ایک طویل ہرا بھرا سا راستہ نظر آیا۔ دونوں درختوں کی قطاریں تھیں، جیسے کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ لیا ہو۔ ماہنور نے چپ چاپ باہر جھانکا، دل میں خوف بدستور قائم تھا، لیکن جسم جیسے بے جان سا ہو چکا تھا۔ گاڑی جب رکی تو وہ کچھ لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ شایان نے دروازہ کھولا اور اشارے سے باہر آنے کو کہا۔ وہ دھیرے سے اتری، نیچے قدم لڑکھڑاتے ہوئے۔ سامنے ایک شاندار سا فارم ہاؤس تھا، بلند دیواریں، اونچے ستون، ہر طرف خاموشی۔ دروازہ کھلا، وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ایک ہال میں نرمی سی پیچھے قالین، دیواروں پر سادہ مگر نفیس تصویریں، ایک طرف چلتا ہوا ہلکا سا فانوس۔ ماحول بہت مختلف تھا اس گلی سے جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ شایان نے ایک ملازم کو آواز دی، کمرہ تیار کرو اور صاف لباس لاؤ میرے لیے۔ یہ الفاظ غیر مانوس تھے، جیسے میں کسی اور کی زندگی دیکھ رہی ہوں۔ میں ابھی چپ تھی، لیکن دل میں ایک اور طرف کا ڈر بھرا ہوا تھا۔ شاید یہاں بھی کچھ چھپا ہوا ہو، شاید عزت کا دکھاوا۔ لیکن جلد ہی میں غلط ثابت ہوئی۔ ملازمہ ایک عورت تھی، درمیانی عمر، مہربان چہرہ۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی جہاں ایک سادہ مگر صاف بستر، کپڑوں کی الماری اور ایک واش روم تھا۔ بیڈ پر ایک صاف لباس رکھا ہوا تھا، مکمل اور مناسب۔ ملازمہ نے نرم آواز میں کہا، یہ آپ کے لیے ہیں، کپڑے بدل لیجئے، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ دروازہ بند ہوا تو میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، کپڑوں کو گھورتی رہی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے وہ لباس پہنا اور پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے اپنا بدن ڈھانپنے کے قابل ہوئی ہوں۔ آئینے میں اپنی شبہ دیکھی تو آنکھیں اب بھی نم تھیں، لیکن ان میں ایک سوال نہیں، حیرانی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو شایان ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں دھیرے سے آ کر بیٹھ گئی۔ میز پر روایتی کھانے رکھے تھے، خوشبو بھری ہوئی تھی، مگر میرا حلق خشک تھا۔ شایان نے بس اتنا کہا، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے جھجکتے ہوئے ایک نوالہ لیا۔
میں اب بھی بات کرنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن میری نظر بار بار شایان پر جاتی۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بس چپ چاپ کھانے میں مصروف تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر کسی فیصلے کو برقرار رکھ رہا ہو۔ کھانے کے بعد وہ اٹھا اور بولا، یہ گھر تمہارے لیے محفوظ ہے، جو چاہیے ہو ملازمہ سے کہہ دینا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر وہ چلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی، کسی خواب کی طرح، کسی دھوکے کی طرح، مگر سب کچھ اصل میں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف شہر کی پرانی بستی میں میری سوتیلی ماں کے ہونٹوں پر خوشی کی چمک تھی۔ گلی کی عورتوں سے بات کرتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہی تھی، دیکھا، کہا تھا نا، شکل کیسی قیمتی ہے، گاڑی لے گئی، اب لگتا ہے روزی بن گئی۔ وہ مطمئن تھی، جیسے اس کی سرمایہ کاری کامیاب ہو گئی ہو۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ اب دروازے پر نوٹ آئیں گے، شاید تحفے، شاید زیادہ گاہک۔ یہ معلوم نہ تھا کہ میں جسے اس نے سودا سمجھ کر بیچا، اس وقت ایک ایسے کمرے میں بیٹھ کر سانس لے رہی تھی جہاں عزت کی مہک تھی۔ میں نیند سے جاگی تو کچھ لمحے کمرے کی خاموشی میں خود کو تلاشتی رہی۔ بدن میں تھکن تھی، لیکن وہ تھکن کچھ الگ تھی، جیسے اندر کچھ بھرا ہوا بوجھ سا، مگر خوف والا نہیں۔ باہر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ دروازہ بجا اور ملازمہ نے کہا، صاحب نے بلایا ہے، اگر آپ تیار ہوں تو نیچے آئیں۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی، بال سنوارے اور نیچے آ گئی۔ شایان لاؤنج میں بیٹھا تھا، سامنے چائے رکھی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی اور صرف اتنا کہا، بیٹھو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے کپ میری طرف بڑھایا، میں نے پکڑ لیا، مگر چائے نہیں پی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نہ جانے کیوں دل میں ایک جلن سی اٹھنے لگی، جیسے سب کچھ سینے سے نکلنا چاہتا ہو۔ میں نے آنکھیں نیچی رکھتے ہوئے کہا، آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کون ہوں یا میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ شایان نے بس اتنا کہا کہ اگر تم بتانا چاہتی ہو تو سن سکتا ہوں، اور وہ لمحہ جیسے رکا ہی نہیں۔ میں بس بولتی گئی، میری ماں بہت پیاری تھی، وہ مجھے ہمیشہ چوم کر سلامتی تھی، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی۔ وہ بیمار ہوئی اور کچھ ہی مہینوں میں مر گئی۔ میں بہت چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا موت کیا ہوتی ہے، پر اس دن ہر دن بدل گیا۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور پھر نظریں دیوار پر ٹکائیں۔ ابو نے کچھ عرصے میں دوسری شادی کر لی، کہتے تھے میرے لیے ماں چاہیے، لیکن جو عورت آئی وہ ماں نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے گھورتی رہتی تھی، بات بات پر مارتی، کھانے کو روکتی، ابو کے سامنے سب ٹھیک بتاتی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے نکلتے میں صرف نوکر بن جاتی۔ میری آواز دھیرے دھیرے کپکپانے لگی۔ ابو کو بس کاروبار کی فکر رہتی تھی، وہ دیر سے آتے، جلدی سوتے، پھر وہ ایک دن چلے گئے۔ دل کا دورہ۔ میں سوچ میں نہیں سکتی تھی کہ میں اس دن مکمل یتیم ہو جاؤں گی اور وہ عورت مجھے مکمل قید میں لے آئے گی۔ شایان کی آنکھوں میں سکوت تھا، جیسے وہ ہر لفظ کو جذب کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہ ہر دن مجھے کام کرواتی، نوکرانی بنا کر رکھتی۔ اگر کوئی آنے والا ہوتا تو کہتی، چھپ جاؤ، تم بد شکل ہو، منحوس ہو۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، وہ بدتمیزیاں بڑھتی گئی۔ میں نے لب بھنچ لیے، جیسے اندر کچھ پھٹنے لگا ہو۔ وہ خود راتوں کو باہر رہتی، کبھی کسی مرد کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ میں سب جانتی تھی، لیکن کچھ نہیں کہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے زبردستی کپڑے پہنائے، آنے کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، اب تم میری کمائی کا ذریعہ بنو گی، تمہارے چہرے سے پیسے بنیں گے۔ میرے ہاتھ تھوڑا کانپنے، مگر میں بولتی گئی۔ میں نے انکار کیا، روتی رہی، لیکن اسے دروازہ بند کر کے مجھے مارا، چپل سے، ہاتھ سے، لکڑی سے، کئی بار، اور پھر ایک دن وہ مجھے لے گئی اس گلی میں جہاں سے آپ نے نکالا۔ میں خاموش ہو گئی، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اب آنسو نہیں تھے، شاید وہ سارے بہہ چکے تھے۔ شایان نے بہت دیر بعد کہا، میں ایک تھراپسٹ ہوں، بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں جو ایسے حالات سے گزرے ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ سب کتنا دردناک ہوتا ہے اور کتنا وقت لگتا ہے بھولنے میں۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں، سمجھ تھی۔ تم یہاں محفوظ ہو اور یہ سب واپس کبھی نہیں آئے گا، تمہارا ماضی تم پر بوجھ نہیں بنے گا۔ میری آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار وہ ہلکے تھے، جیسے اندر کہیں ہوا آ گئی ہو۔ میں نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ شاید میں واقعی محفوظ ہوں۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی، لیکن میری نیند کہیں کھو گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی آنکھیں بند کرتی تو وہی چہرے، وہی آوازیں، وہی لمحات سب ایک ایک کر کے واپس آ جاتے۔ چیخنا چاہتی، لیکن آواز گلے میں دب جاتی، دل دھڑکنے لگتا، ہاتھ پسینے میں بھیگ جاتے اور بدن جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ ایک رات میں چیخ مار کر اٹھی، سانس پھولی ہوئی، پسینے میں بھیگی ہوئی۔ دروازہ کھلا اور شایان اندر آیا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں یہی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی، سر ہلا دیا۔ اس نے ایک گلاس پانی پکڑایا اور کہا، جب دل کرے بات کر لینا، اور پھر وہ چلا گیا۔ اگلے دن جب میں نیچے گئی تو شایان لاؤنج میں ایک فائل پر کام کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا، کچھ کہا نہیں، بس سر سے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی اور ہم دونوں میں کچھ دیر خاموشی
رہی جو اب معمول بنتی جا رہی تھی۔ اس دن اسے مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر روز تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھو، صرف بات کرنے کے لیے، یا جو تم چاہو کرنے کے لیے، کوئی زبردستی نہیں، بس تمہاری مرضی۔ پہلے دن میں بس بیٹھی رہی، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن بھی خاموش رہی، لیکن تیسرے دن نہ جانے کیوں دل نے کہا کچھ کہہ دوں۔ میں نے صرف اتنا کہا، رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے یہ سنا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے دونوں کے ساتھ بولنا سیکھنے لگی، کبھی صرف ایک جملہ، کبھی کوئی یاد، کبھی بس یہ کہنا کہ آج دل بھاری ہے، اور وہ سنتا۔ باہر روز بغیر کسی رد عمل کے، بغیر کسی طرز کے، میں اکثر بات کرتے کرتے رک جاتی اور وہ انتظار کرتا۔ کبھی کبھار وہ کچھ لکھتا بھی، جیسے میرے لفظوں کو سنبھال کر رکھ رہا ہو۔ ایک دن میں نے پوچھا، یہ سب لکھتے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، تاکہ تم دیکھ سکو کہ تم نے کتنا سفر طے کیا ہے۔ راتیں اب بھی مشکل تھیں۔ ایک رات میں باہر لان میں چلی گئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں گھاس پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کیں اور بس سانسیں لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شایان آیا، میرے قریب کرسی پر بیٹھ گیا، کچھ نہیں کہا، بس میرے ساتھ خاموشی میں شریک ہو گیا۔ میں ٹوٹ چکی ہوں، میرے منہ سے نکلا، اور میں حیران ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا۔ شایان نے جواب نہیں دیا۔ میں نے رخ موڑا تو دیکھا وہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، بس ہوا کو دیکھ رہا تھا، جیسے میرے لفظ اس ہوا میں تحلیل ہو رہے ہوں۔ اگلے دن اس نے میرے لیے ایک ڈائری دی، جو کچھ اندر ہے، اگر زبان میں نہ لانا چاہو تو لکھ دینا۔ میں نے سوچا یہ کیا فرق ڈالے گا، پر ایک دن قلم اٹھایا، بس لکھنا شروع کر دیا۔ سچ پوچھو تو جو کچھ بول نہ سکی وہ سب قلم نے میرے بول دیا۔ ڈائری کے صفحے گواہ بنے کہ میرے اندر کتنی چیخیں دفن تھیں۔ میں ہر رات کچھ نہ کچھ لکھتی اور صبح ہلکا محسوس کرتی۔ شایان کبھی وہ ڈائری نہیں مانگتا، نہ جھانکتا، بس ہر روز پوچھتا، آج کچھ لکھا؟ اور جب میں سر ہلاتی تو وہ مسکرا کر کہتا، اچھا کیا۔ میں اب بھی روز لڑتی تھی، اپنے اندر کے خوف سے، نیند سے، یادوں سے، لیکن اب میں اکیلی نہیں تھی۔ میرے لفظ سننے والا موجود تھا، میرے خوابوں کو گواہی دینے والا، میری خاموشی کا ساتھ دینے والا۔ یہ سفر ابھی لمبا تھا، لیکن اتنا میں جان چکی تھی۔ میں اب خاموش رہ کر بھی زخموں کو بولنے دے رہی تھی۔ اس دن صبح جب میں باہر لان میں بیٹھی تھی تو شایان میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ بیٹھتے ہی لفافہ میز پر رکھا۔ میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس نے کہا، یہ تمہاری رجسٹریشن ہے، کل سے کلاسز شروع ہو گئی۔ میرے اندر کچھ لرزا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا، یہ اسکول نہیں، ایک اکیڈمی ہے، صرف لڑکیاں، محفوظ جگہ، اور تم جیسی لڑکیوں کے لیے خاص پروگرام۔ تم جو چاہو سیکھ سکتی ہو۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ دل میں ایک گھبراہٹ تھی، جیسے سب کچھ بدلنے والا ہو، لیکن ایک خوشی بھی تھی چھپی ہوئی پلکوں سے، جو لفظوں میں نہیں آتی تھی۔ اگلے دن میں سادہ شلوار قمیض پہن کر تیار ہوئی، چادر اوڑھی، اور شایان نے مجھے گاڑی میں بٹھا کر اکیڈمی چھوڑا تو پورا راستہ خاموشی میں گزرا، لیکن وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ اترتے وقت اس نے کہا، یہ تمہاری جگہ ہے، اپنے ہونے کا حق محسوس کرو۔ کلاس میں پہلی بار کسی نے میرا نام لیا، اور تنزن یا گالی کے بغیر لیا۔ پہلی بار مجھے ایک کرسی ملی، اور سب میری طرف اس سے نہیں دیکھ رہے تھے جیسے میں گندی ہوں۔ میں نے لفظوں کو سننا شروع کیا، حروف، جملے، زبان، سب کچھ نیا تھا، لیکن میں روز گھر آ کر پڑھتی، لکھتی اور ہر دن کچھ نیا سیکھتی۔ میں نے انگلش کے لفظوں کو سمجھنا شروع کیا، اردو کو بہتر طریقے سے لکھنا سیکھا، اور پھر حساب کے ہندسے جو بچپن میں صرف اسکول کے باہر دیواروں پر دیکھے تھے۔ شایان ہر شام پوچھتا، آج کیا سیکھا؟ اور میں جھجکتے ہوئے بتاتی، کبھی 2 لفظ، کبھی کوئی نئی بات، اور وہ بات سن کر ہلکا سا سر ہلاتا، جیسے میرے سفر کو گندا جا رہا ہو۔ میں اسے غور سے دیکھتی تھی۔ شایان کا چہرہ سخت تھا، جیسے دنیا کے دکھوں نے گہری لکیریں بنا دی ہوں۔ وہ زیادہ نہیں ہنستا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ دن کو بدلنا چاہتا ہو، جیسے وہ کسی جنگ میں ہو۔ ایک دن اس نے خود بتایا، میں اس رات وہاں کیوں گیا تھا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس علاقے میں بچوں کا استحصال عام ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ میں وہاں جا کر کچھ تصویریں لینا چاہتا تھا، کچھ شواہد، تاکہ قانون میں پیش کر سکوں، لیکن جب میں تمہیں دیکھا میں ٹھہر گیا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ وہ لمحہ مجھے یاد آیا، وہ لمحہ جب میں نے گلی کے کونے میں کانپ رہی تھی اور ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ تمہیں دیکھتے ہی میں پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ تھا، خوف، معصومیت، اور شاید ایک فریاد جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی، اور اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، لیکن وہ سیدھا بیٹھا رہا۔ میں نے اس دن پہلی بار شایان کو انسان کی طرح دیکھا، ایک ایسا انسان جو صرف سنبھالتا ہے، بچاتا ہے، اور خود اندر سے زخمی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے دن بدلنے لگے۔ اب میں صرف
گھر اور اکیڈمی کے درمیان نہیں تھی۔ میں اپنی ڈائری میں نئے خواب لکھتی، ہر روز اپنے ہاتھ کی لکھائی بہتر ہوتی جاتی اور میں خود کو آئینے میں دیکھ کر خود سے شرم نہیں کھاتی تھی۔ اکثر راتوں میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی اور سوچتی کہ شاید وہ گلی اب بھی ویسے ہی ہے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں وہاں نہیں ہوں۔ اب میں ایک اور دنیا میں ہوں، شایان کی دنیا میں، جہاں لفظ اور علم اور عزت سب اکٹھے چلتے ہیں۔ یہ سب اس شخص کی وجہ سے تھا، جس نے مجھے بازار سے نہیں، گلی سے نہیں، میرے ماضی سے نکالا تھا۔ کئی مہینے ہو چکے تھے، میری زندگی خاموشی سے گزرنے لگی تھی، لیکن وہ خاموشی اجنبی نہیں تھی۔ روز صبح اکیڈمی جانا، نئے لفظ سیکھنا، شام کو شایان سے بات کرنا اور رات کو ڈائری میں دن بھر کے احساسات لکھنا، یہ سب ایک معمول بن چکا تھا۔ شایان نے شروع کے مہینوں میں میری سوتیلی ماں کو ہر ماہ رقم بھجوائی تھی۔ کہتا تھا اگر وہ یہ سمجھے کہ تم ان کی کمائی کا ذریعہ بن رہی ہو تو وہ شاید پیچھے ہٹ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ماضی کے سائے میرے حال پر پڑے۔ مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جانتی ہوں کہ وہ مجھے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ لیکن ایک دن وہ رقم جان بوجھ کر روک دی گئی۔ شایان نے کہا اب تم آزاد ہو، اب کسی کو یہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کی ملکیت ہو۔ اس کے صرف 2 ہفتے بعد وہ آ گئی۔ اسی دن میں اکیڈمی سے واپس آئی تو گیٹ کے سامنے شور تھا۔ ایک عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی، پہچان لیا۔ وہی آواز تھی، وہی کرخت بدتمیز اور زہر سے بھری ہوئی، مجھے میری بیٹی چاہیے، میں شایان سے بات کرنا چاہتی ہوں، تم لوگ اسے چھپا رہے ہو، اسے قید کر رکھا ہے۔ اگر تم لوگوں نے شایان باہر نکلا۔ میں دروازے کی اور سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت اب بھی وہیں تھی، زہریلی، مگر اب کی بار اس کے ہاتھوں میں کاغذات تھے اور زبان میں الزام نے۔ تھانے جاؤں گی، کیس دائر کروں گی، تم نے میری بیٹی کو اغوا کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تم جیسے لوگ شریف بننے کا ڈھونگ کرتے ہو لیکن اندر سے گندے ہوتے ہو۔ شایان نے سکون سے بات سن لی۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کرتا رہا، جیسے یہ سب پہلے سے جانتا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیا، لیکن ماہنور اب بچی نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ کہاں رہنا ہے، کس کے فیصلے کے ساتھ۔ تم 17 سال کی ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں فیصلہ کروں گی۔ تمہیں لگا کہ تم کچھ پیسے دے کر میری بچی کو ہمیشہ کے لیے خرید لو گے۔ اب جب پیسے آنا بند ہوئے تو تمہاری حقیقت سامنے آ گئی۔ شایان نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کو جو قانونی راستہ اختیار کرنا ہے کریں، لیکن جھوٹے الزام لگا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہاں، وہ پیسے جو میں نے دیے ہیں وہ تمہاری بیٹی کے تحفظ کے لیے تھے، نہ کہ تمہاری عیاشی کے لیے۔ وہ عورت بھڑک اٹھی، گالیاں دینے لگی۔ میرے کردار پر، شایان کے ارادوں پر میں نے اپنے کانوں سب کچھ سنا، لیکن قدم باہر نہ بڑھا سکی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ چیخ رہی تھی، ماہنور میری بیٹی ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اسے واپس لے جاؤں گی۔ پھر دروازے سے زبردستی اندر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ شایان نے ایک ملازم کو بلایا اور گیٹ بند کروا دیا۔ پولیس بلاؤ، دیکھنا میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ جاتے ہوئے دھمکیاں دیتی رہی۔ دروازہ بند ہوا، شایان اندر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا جو اب بھی دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں اور پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں تھکن دیکھی، ایک عجیب سی بے بسی۔ میں کچھ نہ بول پائی، بس سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس دن میں ڈائری کا صفحہ خالی رہ گیا۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھے نہیں جاتے، بس اندر جلتے رہتے ہیں۔ میں نے اس دن جب شایان نے کہا اب ہم عدالت جائیں گے، میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن اندر کی سختی چھپی نہیں تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اور میں جانتی تھی کہ اس بار پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کاغذات تیار ہو چکے تھے، گواہان، شواہد سب جمع ہو گئے تھے۔ سوتیلی ماں کے چیخو پکار، الزام طرحی سب کچھ قانون زبان میں بدل چکا تھا۔ شایان نے کہا فیصلہ قانون کرے گا، تمہیں صرف سچ بولنا ہے۔ عدالت کی پہلی صبح میں نے ہلکے رنگ کی قمیض پہنی، چادر سر پر رکھی اور آہستہ قدموں گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ شایان ساتھ تھا، لیکن وہ خاموش تھا، شاید جانتا تھا کہ میرے اندر کی جنگ اب باہر آنے والی ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا کے کچھ کیمرے موجود تھے، پولیس والے، کچھ عورتیں اور دور کھڑی میری سوتیلی ماں، اب بھی ویسے ہی آنکھوں میں زہر، چہرے پر زبردستی کا ضبط۔ کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ جب میرے نام کی پکار ہوئی تو جیسے ہوا رک گئی۔ میں کھڑی ہوئی، قدم آگے بڑھائے اور گواہ کے کٹہرے میں جا کھڑی ہوئی۔ جج نے پوچھا،
نام، میں نے ہولے سے کہا ماہنور۔ پھر سوال شروع ہوئے، میرے بچپن سے لے کر اس دن تک جب میں شایان کی گاڑی میں بیٹھی۔ ہر لمحے کو لفظوں میں دہرانا تھا، ہر زخم کو بیان کرنا تھا۔ میں نے رکتے رکتے سانس لیتے لیتے سب کچھ کہہ گئی۔ ماں بچپن میں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کی، پھر وہ بھی دنیا سے چلا گیا اور میں اس عورت کے رحم و کرم پر آ گئی جس نے ماں کا نام بدنام کر دیا۔ میں نے بتایا کیسے کام کروایا گیا مجھ سے، کیسے مارا گیا، کیسے میری عمر سے پہلے میرے جسم پر نظریں ڈالنا سکھایا گیا۔ میں نے اس دن کا بھی ذکر کیا جب مجھے زبردستی نیم برہنہ لباس پہنا کر اس گلی میں لے جایا گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں بیٹھ کر سن رہی تھی، کبھی ہنستی، کبھی نفی میں سر ہلاتی، کبھی جج کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی، لیکن میرے الفاظ، میری سچائی، میرے آنسو، سب کچھ خاموشی سے عدالت کی فضا میں گونجتے جا رہے تھے۔ پھر اس کی باری آئی، وہ کھڑی ہوئی اور کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ لڑکی اب میری نہیں رہی، یہ کسی مرد کی ہو چکی ہے۔ میں نے اسے بچایا تھا، پالا پوسا تھا، اور یہ بدلے میں مجھے بدنام کر رہی ہے۔ شایان اپنی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑی ہوئی تھیں۔ میں نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور مجھے ہمت ملی۔ میں نے دوبارہ کہا، یہ عورت میری ماں نہیں تھی، یہ مجھ پر رحم نہیں ظلم کرتی تھی۔ پھر شایان کی گواہی آئی، اس نے بتایا کہ وہ ایک ماہر نفسیات ہے، بچوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ کیسے میرے جیسے کئی بچوں کی مدد کرتا ہے۔ اس نے کاغذات پیش کیے، طبی رپورٹس، تصاویر اور ریکارڈنگز، جن میں میری سوتیلی ماں کی دھمکیاں موجود تھیں۔ پورا دن عدالت میں گزر گیا۔ جب ہم باہر نکلے تو سورج ڈھل رہا تھا۔ میں تھک چکی تھی، لیکن دل میں ایک ہلکی سی روشنی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے میری سچائی کو سن لیا ہو۔ گاڑی میں واپسی پر شایان نے کہا، تم نے بہت ہمت دکھائی آج۔ میں نے پہلی بار مسکرا کر کہا، اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ وہ دن، وہ کمرہ، عدالت، وہ گواہی، میری زندگی کا سب سے بھاری مگر سب سے سچا لمحہ تھا، اور میں جانتی تھی اب انصاف دور نہیں۔ عدالت کی اگلی تاریخ کا دن آیا تو دل میں وہی گھبراہٹ تھی، لیکن اب وہ گھبراہٹ خوف کی نہیں تھی، ایک انجانی امید کی تھی۔ عدالت کا کمرہ آج پہلے سے کچھ مختلف لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ آج فیصلہ ہونا تھا۔ کمرے میں چہم گوئیاں ہو رہی تھیں، کیمرے جگمگا رہے تھے، اور سامنے میری سوتیلی ماں وہی پرانی شکل کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ زہر نہیں تھا، اب صرف گھبراہٹ تھی، جیسے زمین اس کے نیچے سے نکلتی جا رہی ہو۔ جج صاحب نے کاغذات پلٹے اور بولے، تمام گواہوں کے بیانات، ثبوت اور رپورٹس کے مطابق عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ماہنور کو زبردستی جنسی استحصال کی نیت سے جسم فروشی کے دھندے میں دھکیلا گیا۔ یہ جرم نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ قانون کے خلاف ہے۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی، میں نے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسائی ہوئی تھی اور میری نظر فرش پر تھی۔ عدالت ماہنور کو مکمل طور پر آزاد قرار دیتی ہے اور اس کی کفالت کسی قریبی رشتہ دار کے نہ ہونے کے باعث بالغ ہونے تک ریاستی تحفظ میں دی جاتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، وہ کسی درینہ قید سے رہائی کا اعلان تھا۔ پھر جج نے نظر اٹھائی اور کہا، ماہنور کی سوتیلی والدہ، جس نے اسے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا، اسے بچوں کے تحفظ ایکٹ کے خلاف ورزی پر 5 سال قید، جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ میری سوتیلی ماں کی چیخ بلند ہوئی، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ لیکن کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ پولیس اہلکار آگے بڑھے اور اسے ہتھ کڑیاں پہنا دی گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ شایان نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے سب آوازیں بند ہو گئیں، جیسے میرے اندر صرف ایک ہی جملہ گونج رہا ہو، تم آزاد ہو۔ جب ہم عدالت سے باہر نکلے تو میڈیا کے کیمرے ہماری طرف مڑ گئے، رپورٹرز کے مائک آگے بڑھائے اور سوالات کی بھجاڑ شروع ہو گئی۔ شایان نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ماہنور اب ایک آزاد شہری ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک بچی کے لیے نہیں، بلکہ ان سب کے لیے ہے جو آج بھی ظلم کا شکار ہیں۔ رپورٹرز نے میری طرف کیمرے کیے، کچھ بولنے کو کہا، لیکن میں خاموش رہی، صرف نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور دل ہی دل میں وہ دعائیں کی جو میں برسوں دبائے بیٹھی تھی۔ شام کو جب ہم گھر بیٹھے تو گیٹ بند ہونے کے بعد میں نے شایان کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں سچ میں آزاد ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور بولا، ہاں، اور اب تم اپنی زندگی خود لکھو گی۔ میں نے اپنا کمرہ دیکھا، وہی بستر، وہی کتابیں، وہی ڈائری، لیکن اب سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی اور باہر کی ہوا کو اندر آنے دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ اب مجھے کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فیصلے کے بعد زندگی جیسے نئے رنگوں میں ڈھلنے لگی تھی۔ صبح کی روشنی اب آنکھوں میں چبھتی نہیں تھی اور راتیں خوابوں سے خالی نہیں رہتی۔ روز اکیڈمی جاتی، پڑھائی میں دل لگاتی، اور شام کو جب واپس آتی تو شایان کے چہرے پر وہی اطمینان ہوتا، جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کی کامیابی دیکھ رہا ہو۔ مگر یہ احساس کچھ اور ہونے لگا تھا۔ میں اس کی ہر بات پر توجہ دیتی، اس کی موجودگی کو محسوس کرتی،
اور جب وہ کسی کام سے شہر سے باہر جاتا تو پورا گھر خالی خالی لگتا۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ صرف شکر گزاری ہے، احترام ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ میرا دل اب دھڑکنے لگا تھا الگ انداز میں۔ جب وہ بولتا میں خاموشی سے سنتی رہتی، جب وہ نظر ملاتا تو مجھے نظر جھکانی پڑتی، اور جب وہ مسکرا دیتا تو دن کچھ ہلکا ہو جاتا۔ ایک دن شام کو میں نے کھڑکی سے لان میں بیٹھے دیکھا، ہاتھ میں کتاب تھی اور چہرے پر روشنی۔ میں نیچے گئی اور چپ چاپ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم بدلی ہو ماہنور، میں نے دھیرے سے کہا، آپ کی وجہ سے۔ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نظریں ہٹا لی۔ میں نے تمہیں اس وقت اٹھایا جب تم گرتی جا رہی تھی، لیکن اب تم خود سنبھل رہی ہو۔ یہ سفر تم نے خود طے کیا ہے۔ میں کچھ نہ بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس کی باتوں میں جو نرمی تھی وہ مجھے اور قریب لے آئی۔ اسی رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں باہر نکلی، دیکھا کہ وہ کچن میں چائے بنا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر چونکا، پھر مسکرا دیا۔ چائے پیو گی؟ نہیں، میں نے سر ہلا دیا۔ ہم دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ چائے کی بھاپ کے درمیان خاموشی تہ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا، آپ ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہیں، کیا کبھی کسی سے دل کی بات نہیں کی؟ وہ کچھ لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے پہلی بار اسے ایک عام انسان کے طور پر دیکھا۔ وہ صرف میرا محافظ نہیں تھا، وہ بھی تنہا تھا، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ اگلے دن شام جب میں پڑھائی میں مصروف تھی تو اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر آیا اور آہستہ سے کہا، کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ ماہنور، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کہنا صحیح ہے، یا وقت مناسب ہونا صحیح ہے یا نہیں، لیکن تم سے دور رہنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں بچانے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا، لیکن اب دل یہ کہتا ہے کہ میں صرف تمہارا محافظ نہیں، شاید تمہارا ہمسفر بھی بن سکتا ہوں۔ میرے اندر کچھ کانپ گیا۔ ایک پل کو لگا جیسے سب ساکت ہو گیا ہو۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، جیسے میرے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں اور دل کے اندر وہ دھڑکن سنائی دینے لگی جس کا نام ہی محبت ہوتا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مرد مجھے عزت دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ آپ ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور باہر نکل گیا، مجھے وہ لمحہ دے کر جس نے میری زندگی کی نئی کہانی کا پہلا صفحہ لکھ دیا۔ اسی رات کے بعد ہر چیز بدلی سی لگنے لگی تھی۔ شایان اب بھی وہی تھا، ویسے ہی بات کرتا، ویسے ہی فاصلے رکھتا، لیکن مجھے اس کی ہر خاموشی کچھ کہتی محسوس ہوتی۔ میرے دل میں جو طوفان تھا وہ اب دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بس ایک جذبہ ہے، گزر جائے گا، لیکن جتنا چھپاتی اتنا ہی بڑھتا گیا۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور کئی دنوں کے بعد پہلی بار خود سے کچھ سچ لکھا۔ میں اب وہ نہیں رہی جو کبھی تھی۔ میں صرف ایک بچی نہیں، اب میں جانتی ہوں کہ میرے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا چاہیے، کون چاہیے۔ پھر ایک دن جب وہ گھر میں نہیں تھا، میں نے شیشے میں خود کو دیکھا۔ میری آنکھیں بدل چکی تھیں، انداز بدل چکا تھا۔ وہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی لڑکی اب وہاں نہیں تھی، اب ایک عورت کھڑی تھی جو جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے شایان کے لیے خط لکھا، سادہ لفظوں میں، بغیر کسی لفاظی کے۔ شایان، تم نے میری زندگی بدل دی، مجھے خود سے ملایا اور پھر اپنی خاموشی سے میرے دل کو چھو لیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں تمہارے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں رہی، اب میں فیصلہ کرتی ہوں، تم صرف میرے محسن نہیں، تم میرے ہمسفر ہو، اور اگر تم چاہو تو میں اپنی زندگی کے تمہارے سامنے جینا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ میں نے وہ خط اس کے کمرے میں رکھا اور انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزر گیا، وہ واپس آیا اور مجھ سے ویسے ہی بات کرتا رہا جیسے ہمیشہ کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے خط پڑھ لیا ہے، کیونکہ اس کی نظریں میری طرف اب پہلے جیسی نہیں تھی، ان میں سکون سے زیادہ یقین تھا۔ اگلی صبح میں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، وہ آیا، میرے سامنے بیٹھا اور بہت سادہ لہجے میں بولا، میں نے وہ خط پڑھ لیا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم واقعی یہ فیصلہ کر چکی ہو تو پھر ہم ایک نیا سفر شروع کر سکتے ہیں، تمہاری شرائط پر، تمہارے وقت کے ساتھ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار دل سے مسکرا دی۔ میں تیار ہوں۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک زندگی کا انتخاب تھا جو میں نے خود کیا تھا۔ نکاح کا دن آیا تو سب کچھ خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ سادہ سا گھر، صاف ستھری چادریں، ہلکی ہلکی خوشبو اور خاموشی جو ہر بڑی تبدیلی سے بہت پہلے چھا جاتی تھی۔ میں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کو دیکھا، وہی چہرہ جو کبھی اجنبی لگتا تھا آج جیسے پہچانا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سفید لباس پہنا، سلیقے سے اوڑھی گئی چادر اور ہاتھوں میں مہندی کے ہلکے ہلکے نشان، نہ کوئی زیور، نہ بھاری میک اپ، صرف سادگی، جیسے میری پوری زندگی کا خلاصہ اس دن کے سکون میں سمٹ آیا ہو۔ دل میں عجیب سی گہرائی تھی، خوشی بھی تھی، مگر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خوف بھی۔ یہ لمحہ تھا جہاں میں اپنی آزادی، اپنی خودی اور اپنے اعتماد
لے کر کسی اور کے ساتھ جڑنے جا رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ یہ فیصلہ میرا تھا، میری مرضی سے تھا، اور یہی احساس ہی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ شایان کمرے کے دوسرے حصے میں تھا۔ کچھ قریبی دوست اور سماجی کارکن خواتین موجود تھیں جو میرے سفر کا حصہ رہیں۔ نکاح خواہ آیا، کاغذات کھولے گئے اور سب کچھ سادگی سے، خاموشی سے ہونے لگا۔ میں نے جب قبول ہے کہا تو دل جیسے ہولے سے کانپا۔ میری آواز دھیمی تھی مگر میرے دل کی آواز سے کہیں بلند۔ شایان کی طرف سے جب قبول ہے کہا گیا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ لمحہ، وہ 3 الفاظ میری زندگی کو ایک اور شکل دینے جا رہے تھے۔ میرا ماضی جو کبھی میرے لیے شرمندگی کا باعث تھا، اب میرے شعور کی پہچان بن چکا تھا۔ شایان نے میرا ہاتھ تھاما، ایک نگاہ میری طرف نہ ڈالی، کوئی وعدہ کیا نہ کوئی دعویٰ، بس ایک خاموش اقرار کہ وہ ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے ساتھ بیٹھنے آئی تو اس نے میرے قریب ہوتے ہوتے دھیرے سے کہا، یہ جو رشتہ ہم نے باندھ لیا ہے، اس میں زبردستی نہیں، بوجھ نہیں، بس 2 لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، سنبھالنا چاہتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلا دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں بعد کسی نے پہلی بار محسوس کیا ہوگا۔ شایان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ لمس میرے لیے دعا جیسا تھا۔ اس دن میں نے نہ صرف ایک نیا رشتہ قبول کیا بلکہ خود کو بھی قبول کیا۔ میں کسی کے رحم کی محتاج نہیں رہی۔ اب میں ایک بیوی تھی، ایک ساتھی، ایک ہمسفر، اور سب سے بڑھ کر ایک مکمل عورت۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے تعلیم مکمل کی۔ شایان نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، بغیر رکاوٹ، بغیر شکایت۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا ماضی میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ میری طاقت ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ جو ہمیشہ کرنا چاہتی تھی، دوسروں کے لیے آوازیں بننا، خاص طور پر ان بچیوں کے لیے جو انہی گلیوں میں کھو جاتی ہیں جہاں کبھی میں گم تھی۔ میں نے اپنے شہر میں ایک چھوٹی سی تنظیم قائم کی۔ ہم ان لڑکیوں کو ڈھونڈتے، ان سے بات کرتے، ان کا علاج کا بندوبست کرتے اور انہیں نئی زندگی کا آغاز کرنے میں مدد دیتے۔ شایان میرے ساتھ کھڑا رہتا، کبھی مشورہ دیتا، کبھی خاموشی سے بس سنبھالتا۔ میں نے سوتیلی ماں کی باتوں، اس کے الزامات اور اس کے گلی کے ہر لفظ کو اپنے کام کی بنیاد بنایا۔ میرے لفظ اب میری پہچان بن چکے تھے۔ میری کہانی اب صرف میری نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی تنظیم کا نام رکھا زنجیروں کے پار، کیونکہ میں جانتی تھی آزادی ممکن ہے، بس کوئی ہو جو ہاتھ تھام لے۔ ہم نے میڈیا میں پروگرام کیے، عدالتوں میں گواہیاں دی اور کئی لڑکیوں کو ان کے گھروں سے نکالا جہاں وہ قید تھیں۔ ہر بار جب کوئی بچی میری طرف دیکھ کر کہتی آپ کی وجہ سے میں بچ گئی، تو میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم جاتا جب میں خود ایک گلی کے کونے پر کھڑی تھی اور ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ شایان اب بھی روز صبح میرے لیے چائے بناتا اور کہتا، آج کتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے محترمہ کارکن، اور میں ہنستی اس کی باتوں پر، اس کی محبت پر، اس کے ہونے پر۔ ہمارے بیچ وہی خاموشی اب ایک گہرا رشتہ بن چکی تھی۔ ہم بہت کچھ کہے بغیر سمجھ لیتے، ساتھ چلتے، ایک دوسرے کو سنبھالتے۔ رات میں جب بھی ڈائری کھولتی تو لکھتی، آج ایک اور لڑکی آزاد ہوئی، آج ایک اور زنجیر ٹوٹی۔ ہر بار جب کسی کی آزادی میں اپنا عکس دیکھتی تو مجھے لگتا میں واقعی زنجیروں کے پار آ چکی ہوں۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری دنیا جیسے ایک نیا رنگ میں ڈھنگ چکی تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور اس کے ننھے ہاتھوں کو چھوا تو دل میں کچھ اور ہی طرح کی تھرتھراہٹ اٹھی، ایک ایسا لمس جو سب زخموں کو بھر دیتا ہے۔ اس کی سانسیں میرے سینے سے لگ کر میرے اندر ایک نئی روشنی پھیلا رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار چھاتی سے لگایا تو میں بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے، نہ درد کی بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کبھی میری زندگی سے بھاگتی تھی۔ وہ آج ایک زندگی کو جنم دے چکی ہے۔ میری بیٹی میری تکمیل تھی۔